चलिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी जो किताब है इसका जो सारे मज़ामीन हैं वो कुरान मजीद की इस आयत से लिए गए हैं। कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दीजिए मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना सब कुछ रब्बुल आलमीन के लिए। आज हम इंशाअल्लाह ताला दो टॉपिक्स कवर करेंगे, मैयत को गुस्ल देने का तरीका और मैयत को कफन पहनाने का तरीका। और कल हमारे जो दो टॉपिक्स हैं वो है नमाज जनाजा का तरीका और उसके साथ साथ इसाले सवाब के मसनून तरीके कौन से हैं। इस किताब को पढ़ने का हमारा मकसद क्या है कि बेहतरीन जिंदगी गुजारें ताकि मौत भी बेहतरीन हो इंशाल्लाह। और फिर माशाल्लाह मैंने आप सबके लेटर्स पढ़े और आप यकीन करें कुछ लेटर्स पढ़ के ना मेरे इतना ज्यादा दिल पे असर हुआ और ऐसे लग रहा था कि बहुत ही दिल से वो अल्फाज निकल रहे हैं, यानी मुझे दर्द महसूस हो रहा था। ऐसे ऐसे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही थी। और एक माशाल्लाह किसी की पोइम भी मैंने पढ़ी, वो भी बड़े मजे की पोइम थी। तो अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में और बरकत दे। आप देखें इसी चीज की जरूरत होती है, जब कोई बीमार होता है ना तो कुछ तसल्ली के अल्फाज और कुछ मोटिवेशनल सी बातें, कुछ अच्छी बात किसी को हम बता दें, जरा सो उसको हौसला मिल जाए, क्योंकि वो जो मुश्किल टाइम से गुजर रहा है। आपको पता है कि मैंने एक दफा किताब पढ़ी थी, उसका नाम था लफ्जों की मसीहाई, यानी लफ्ज जो हैं वो भी मसीहा का काम करते हैं। और मसीहा क्या होता है, यानी वो जो आपको एक क्योर देता है ना। तो वाकई आप देखें कि अल्फाज इतनी तासीर रखते हैं कि वो दूसरे का दुख गम हल्का कर देते हैं, उसके लिए मुश्किल वक्त आसान कर देते हैं। बस हमें यही हिकमत सीखनी है कि अच्छे तरीके के साथ हम लोगों को रब से भी जोड़ें और वो जो मुश्किल वक्त उन पे है उसमें उनको एक कैसे वो स्ट्रांग रहें, कैसे स्ट्रेंथ अपने अंदर लेके आए, इसमें हम अपना हिस्सा डालें इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम अपना जो टॉपिक करेंगे वो है मैयत को गुस्ल देने का तरीका। और इसमें आप देखें कि बहुत ही जो प्यारी बात है हमारे दीन की, वो ये है कि इस्लामी तहजीब और तमद्दुन में मुसलमान के जिस्म को जिंदगी के इख्तिताम पर भी एहतराम के काबिल समझा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी जबरदस्त बात है ना। इसीलिए उसे गुस्ल दिलाकर, उजला लिबास यानी कफन पहनाकर, खुशबू में बसाकर बाइज्जत तरीके से कंधों पर उठा कर ले जाया जाता है। अब देखिए जब कोई फौत हो जाता है तो उसको कंधों पे उठाते हैं, ये उसको ऑनर देने की बात है ना। तो ये हमारे दीन की बहुत ही प्यारी एक जिसको आप कह सकते हैं कि रवायत है कि इंसान दुनिया में आता है तो भी आप देखें उसके लिए सब कितने खुश होते हैं और एक तरह उसको वेलकम करते हैं। जब वो दुनिया से जाता है तो खूबसूरत अंदाज में उसको अलविदा करते हैं। फिर इसी तरह इज्तमाई नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए नमाज की सूरत में अल्लाह ताला के हुजूर इसके लिए मग़फ़िरत तलब की जाती है और फिर निहायत बावकार तरीके से उसे सुपुर्द खाक कर दिया जाता है। तो आप देखें कि ये भी कितनी ज़बरदस्त बात है कि इंतहाई एहतराम के साथ बावकार तरीके से उसको कब्र में उतारा जाता है। यानी आप देखें कि ऐसे नहीं कि बस जाके रख दिया, सारे स्टेप्स हैं उसके। यानी पहले दो लोग कब्र के अंदर उतरते हैं। आपने कभी अगर सीन देखा हो तो पहले दो लोग कब्र के अंदर उतरते हैं, फिर उसके बाद दो लोग होते हैं जो ऊपर से उनको पकड़ाते हैं, फिर उसके बाद वो उसको मैयत को कब्र में लिटा देते हैं, फिर उसका जैसे फेस बाज़ दफा टर्न कर देते हैं। तो आप देखें कि कितने आराम से सुकून से उसको वहां पे उसकी जो आखिरी, जिसको आप कह सकते हैं आखिरी घर है, वहां पे उसको पहुंचा दिया जाता है। तो अब ये है कि कब्र में पहुंचाने से पहले, जैसे वहां तक ले जाने से पहले हम कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो आप देखें कि अगर आप यूएस या किसी भी वेस्टर्न कंट्री में रहते हैं तो मोस्टली एक ही जैसा प्रोसीजर होता है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी आप हैं ना तो एक चीज आपने याद रखनी, और वो ये है कि कभी भी आपने किसी भी इंसान जो फौत हो जाए उसको खुद से आपने कंसिडर नहीं कर लेना कि ये फौत हो गए। किसी डॉक्टर को जरूर उनको चेक करना चाहिए और फिर उसके बाद उनको
ان کی ڈیتھ ڈکلیئرڈ ہونی چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں بعض دفعہ باڈی شاک میں بھی چلی جاتی ہے, ایسے لگتا ہے کہ شٹ ڈاؤن ہو گیا ہے, لیکن یہ کہ یہ ڈاکٹر بہتر بتا سکتے ہیں یا میڈیکل کے جو لوگ ہوتے ہیں کہ یہ انسان ابھی زندہ ہے یا دنیا سے چلا گیا. ٹھیک ہے, تو اگر جیسے ایک ہاسپس کیئر ہوتی, یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایک کسی سرٹن کمپنی کے انڈر نرسز گھر آتی ہیں اور اس پیشنٹ کو ٹیک کیئر کرتی ہیں, تو اگر آپ کو ایسے لگے کہ جو آپ کے پیارے ہیں گھر میں وہ رسپونڈ نہیں کر رہے, تو آپ ہاسپس والوں کو کال کریں گے, ان کی جو نرس ہوتی ہے اس کا نمبر ہر وقت ہوتا ہے, اور پھر ہاسپس والے, ان کی نرس آئے گی یا سٹاف آئے گا, پھر وہ چیک کر کے ڈکلیئر کریں گے that person has passed away. اس کے بعد وہ جیسے یہاں پہ گھروں میں ڈیڈ باڈیز نہیں رکھ سکتے, تو وہ پھر ہاسپس والے جو ہیں وہ فیونرل ہوم یا ریلیٹیوز کو پھر بریل کے لیے باڈی دیتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی ویسے ہی کوئی گھر میں بندہ تھا اور آپ وہ اسٹاپ رسپونڈ نہیں کر رہا, آپ نا سانس نہیں آ رہی, آپ کو لگتا ہے دل بھی نہیں دھڑک رہا, تو پھر آپ 911 کو کال کریں گے یا جو بھی آپ کی کنٹری میں ایمرجنسی لائن ہے. پھر اس کے بعد وہ میڈیکل ایگزامینر کو بھیجتے ہیں, پھر وہ آتے ہیں کہ جیسے اگر فیونرل ہوم میں باڈی جائے گی یا ریلیٹیوز کو جہاں بھی جیسے وہ سٹیپس پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں. پھر اسی طرح اگر ہاسپٹل میں تھے اور وہاں پہ ڈیتھ ہوگی تو پھر ہاسپٹل والے خود ہی آپ کو جیسے آ کے انفارم کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ہر اسٹیٹ کا اور ہر جگہ کا کہ لاز ڈفرینٹ ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وہ فیونرل ہوم کو آپ کو کہنا پڑتا ہے, اور فیونرل ہوم والے جیسے باڈی کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر لے کر جاتے ہیں. یعنی یہاں پر گھروں میں آپ نہیں لا سکتے, وہ فیونرل ہوم میں جاتی ہے, پھر اس کے بعد فیونرل ہوم سے جو مغسلہ جہاں بھی ہوتا ہے, یعنی جہاں بھی غسل دیا جاتا ہے, وہاں پر بھی اس کو لے کر جایا جاتا ہے. تو اس لیے یہاں پر گھروں میں نہیں ہم لا سکتے, تو اس لیے یا تو فیونرل ہوم میں ہوگا یا جو بھی ارینجمنٹ ہے اس اسٹیٹ کا یا اس کنٹری کا. تو یہ سارے آپ پتہ کر لیں. یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ ہم لوگوں نے یو ایس سے کی ساری انفارمیشن جمع کی تھی یہاں پر جو لوگ ہیں, لیکن آپ اپنی کنٹری کے لاز ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتہ ہو. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اب جیسے ٹیکسس کا میں آپ کو بتا رہی ہوں, چونکہ میں یہاں رہتی ہوں, تو یہاں پر کیسکٹس ریکوائرڈ نہیں ہیں. جیسے جو کافن باکس ہوتا ہے نا, تو وہ ریکوائرڈ نہیں ہے, یعنی اس کے بغیر بھی بریل کیا جا سکتا ہے. لیکن کچھ اسٹیٹس میں وہ ریکوائرمنٹ ہے, یعنی اگر آپ کیسکٹ نہیں ہو تو وہ بریل الاؤ نہیں کرتے. تو جو بھی آپ کی اسٹیٹ کا لا ہے اس کو آپ فالو کریں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہاں پر ٹیکسس میں ہوم فیونرلز بھی الاؤڈ ہے, اور پھر گھروں میں ان کو جیسے بیدنگ بھی کی جا سکتی ہے. تو آپ اپنی اسٹیٹ کی ریکوائرمنٹ چیک کر لیں. اسی طرح یہاں پہ جو ہم نے چیک کیا تھا, 2 ہماری یہاں پہ سیمیٹریز ہیں, مسلمانوں کی قبرستان ہے. تو اگر ڈینٹن ہے ایک, تو وہاں پہ اگر آپ جیسے اس کے سارے جو آپ کہہ سکتے ہیں ہر چیز ملا کے وہاں پہ گریو خریدنا, پھر اس کو ڈگ کروانا, پھر اس کے بعد فیونرل ہوم کے ایکسپینسز, ٹرانسپورٹیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ, تو تقریباً $4,000 اس پہ لگ جاتے ہیں. اور پھر ریسٹورینٹ سیمیٹری جو ہے اس کے لیے 6200 ہے. لیکن یہ ہر اسٹیٹ کا ڈفرینٹ ہے. اور پھر الحمدللہ بعض دفعہ اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو ماشاءاللہ ہمیشہ مسجد میں یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسپانسر بھی کر دیتے ہیں. یعنی اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو جب آپ مسجد کو کانٹیکٹ کریں گے نا, ان کو بتائیں گے, تو وہ اس میں ہیلپ بھی کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح ٹیکسس میں اگر کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمارے یہاں پر یہ رحمہ فیونرل ہوم ہے جو کہ مسلمز آن کرتے ہیں, اور الحمدللہ ان کو آپ کال کرتے ہیں, وہ پھر سارے سٹیپس, اگر کوئی بالکل نیا ہے اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے تو ان کو آپ کال کر کے اور آپ ان سے انفارمیشن لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی بھی اور اسٹیٹ میں رہتے ہیں تو ہر اسٹیٹ میں کوئی نہ کوئی ایسی آرگنائزیشن ہوتی ہے, مسجد سے آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں اس لیے پتہ ہونی چاہیے کیونکہ موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے نا. تو آپ کے پاس بھی انفارمیشن ہونی چاہیے, آپ کی فیملی کے پاس بھی, کہ اگر آپ فوت ہو جائیں تو ان کو پتہ ہو کہ اب انہوں نے کرنا کیا. ورنہ انسان پریشان ہوتا ہے کہ اب کیا کریں. بہت دفعہ ہمیں بھی کالز آتی ہیں, مثلا کسی نے مجھے کال کیا اور وہ اتنی زیادہ پریشان تھی, لیکن الحمدللہ وہ جس جگہ تھی وہاں سے
2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہماری کل ہدا کی سٹاف تھی، پھر ان کو میں نے کہا تو اللہ کا شکر ہے کہ پھر سارے ارینجمنٹس ہو گئے. تو آپ ویسے الہدا کو بھی کال کر سکتے ہیں اگر آپ بہت پریشان ہیں، سمجھ نہیں آ رہی تو ہم بھی آپ کو ہیلپ کر دیں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ تو بیسک سی کچھ انفارمیشن تھی جو ہمارے پاس ہونی چاہیے جس بھی ملک میں ہم رہتے ہیں. اب یہ ہے کہ اب ہم آ جاتے ہیں غسل کی طرف. تو سب سے پہلا سوال ذہن میں آتا ہے کہ غسل کون کروائے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی جو پریفرنس ہوتی ہے وہ ہے کہ قریبی رشتہ دار، کیونکہ ظاہر ہے وہی سب سے زیادہ قریب رہتے ہیں اور ظاہر ہے ان کا ایک تعلق ہوتا ہے اس میت کے ساتھ. تو مگر یہ ہے کہ اگر قریبی رشتہ داروں کو خود غسل نہیں دینا آتا تو وہ کسی سے ہیلپ لے سکتے ہیں، لیکن ساتھ ضرور رہیں، کیونکہ وہ چیز بھی نا ان کی لرننگ کے لیے اور ان کی ایکسیپٹنس کے لیے. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جو غسل اور کفن کا پروسیس ہوتا ہے نا، یہ انسان کا بہت زیادہ دل نرم کرتا ہے. تو ضرور آپ اگر کوئی اور بھی غسل دے رہا ہے اور آپ قریبی رشتہ دار ہیں تو آپ ضرور اس میں شامل ہوں، اپنا حصہ ڈالیں، تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہم جب دنیا سے جائیں گے تو کیا کیا ہوگا اور کیا سارے سٹیپس ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا یہ کہ دین کا علم رکھنے کی وجہ سے آداب غسل سے واقف ہوں. یعنی قریبی رشتہ دار نہیں ہے کوئی اگر، تو پھر وہ لوگ غسل دیں میت کو جن کو دین کا علم ہے. کیونکہ آپ دیکھیں یہ کیوں ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ میت میں کوئی عیب یا ناگوار چیز نظر آئے تو پردہ پوشی کرنے والے اور راز رکھنے والے، کیونکہ جو دین کا علم رکھتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ زندہ انسانوں کی بھی عیبوں پہ پردہ ڈالنا ہے اور جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے عیبوں پر بھی. اور اسی طرح اگر کوئی دین کا علم نہیں رکھتا لیکن آپ کو اس کے بارے میں پتا ہے کہ وہ غسل کفن کی اس کے پاس تربیت ہے اور وہ ماشاءاللہ کوئی بھی اگر ایسی بات ہوگی تو وہ ان تک ہی رہے گی اور اس طرح پبلکلی ڈسکس نہیں ہوگی. اچھا اب یہ ہے کہ میت کے کون سے عیب ہیں جس کے بارے میں یوزلی لوگ بات کرتے ہیں یا کچھ، جیسے آپ دیکھیں اس طرح کی بات کریں گے وہ نا بہت زیادہ اسمیل آ رہی تھی، یا مثلا اتنے زیادہ ان کے بیڈ سورز ہو گئے تھے، ان کے یہ تھا وہ تھا، یعنی اس طرح کی باتیں نا کہ مثلا یہ ریفلیکٹ کرنا کہ گھر والوں نے اچھا خیال نہیں رکھا یا کیئر نہیں کی. اب آپ دیکھیں جو انسان دنیا سے چلا گیا وہ سب کچھ اپنے ساتھ لے گیا. اب ان چیزوں کو ڈسکس کرنا یعنی زندہ انسانوں کی غیبت بھی بری ہے اور جو دنیا سے چلا جائے وہ اور زیادہ برا ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے. ایگزیکٹلی. سننا کا طریقہ کیا ہے، کس طرح ہم نے میت کو غسل دینا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا. ٹھیک ہے. اور جیسے ابھی ہم کہہ رہے ہیں نا کہ غسل کون کروائے تو قریبی لوگ. تو یہ سارے صحابہ جو تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے. اور آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والے صحابہ کرام میں علی رضی اللہ عنہ جو ان کے داماد بھی تھے اور ان کے کزن بھی تھے، غسل دے رہے تھے. غسل میں مدد کرانے والے صحابہ کرام میں عباس رضی اللہ عنہ، فضل رضی اللہ عنہ اور کثم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام آپ کی کروٹ بدل رہے تھے. شکران رضی اللہ عنہ اور اسامہ رضی اللہ عنہ پانی بہا رہے تھے، اور اوس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے ٹیک دے رکھی تھی. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ سب صحابہ موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل دیا گیا، اور یہ سبھی ان کے قریب تھے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے. اور اس کی دلیل اس حدیث میں ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع سے ایک جنازہ پڑھ کر میرے ہاں تشریف لائے. میرے سر میں درد تھا اور میں کہہ رہی تھی ہائے میرا سر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ میرا سر، اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو جاؤ تو میں خود تمہیں غسل دوں گا، تمہیں کفن پہناؤں گا اور تمہاری نماز جنازہ پڑھ کر خود دفن کروں گا. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شوہر بیوی کو غسل بھی دے سکتا ہے، کفن بھی پہنا سکتا ہے اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھ سکتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیوی بھی شوہر کو غسل اور کفن پہنا سکتی ہے.
اس حدیث کو یاد کر کے عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی جو بات مجھے اب معلوم ہوئی وہ میں پہلے ہی غور کر لیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل ازواج مطہرات ہی دیتی. یعنی اس حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتایا کہ میں مطلب تمہیں غسل دوں گا، کفن دوں گا، تو انہوں نے کہا اگر مجھے پہلے یہ بات یاد آ جاتی تو ہم سب ازواج جو ہیں وہ اللہ کے رسول کو غسل دیتے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے بھی ایسا کیا کہ شوہر اپنی بیوی کی میت کو اور اسی طرح اپنے شوہر کی میت کو غسل دے سکتی ہے. علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو غسل دیا تھا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کی زوجہ اسماء رضی اللہ عنہ نے غسل دیا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں دونوں ہمیں دلائل مل گئے صحابہ کی زندگیوں سے کہ علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیا غسل، اور پھر ابو بکر جو ہیں یہ میل ہیں، ان کی وائف نے ان کو غسل دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ الاؤڈ ہے اور صحابہ کرام نے ایسا کیا بھی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب آپ غسل دیں تو کوئی بھی آپ کو ناپسندیدہ چیز نظر آئے تو آپ نے بس اس کو اپنے دل میں محفوظ کر لینا ہے، کسی سے بات نہیں کرنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کی کسی ناپسندیدہ چیز کی پردہ پوشی کی، اللہ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا. اور جس کسی نے کسی مسلمان کو کفن دیا اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت سندس کا لباس پہنائے گا انشاءاللہ. اب دیکھیں کتنا ثواب ہے نا کہ آپ کو کوئی چیز نظر آئی تو آپ نے کسی کو نہیں بتایا کہ آپ نے کیا دیکھا اور کیا آپ نے ایکسپیرینس کیا. اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے. اور اگر ہم کسی کو کفن پہنائیں گے تو پھر قیامت کے دن یعنی ایک بہترین ریشم کا لباس ایسے انسان کو پہنایا جائے گا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمیں غسل دینے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. وافر، پاک اور صاف اور ضرورتاً نیم گرم پانی، بیری کے پتے، صابن، شیمپو، کافور، کنگھی یا ہاتھوں سے بھی کنگھی کی جا سکتی، روئی، ڈسٹ بن، کپڑے یا ربڑ کے دستانے، گلوز، کپڑے کے ٹکڑے، جسم خشک کرنے کے لیے تولیہ یا کوئی صاف کپڑا، چادریں، تولیے جو میت پر پردہ کے لیے یا اٹھانے کے لیے استعمال ہوں گی. تب آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ کو چاہیے غسل سے پہلے، یعنی پریپ ورک ہے آپ کا. میت کو لانے سے پہلے ان ساری چیزوں کو ریڈی کر لیں. کاٹن بالز ہیں، بکٹ ہوں گی آپ کے پاس 2 کم از کم، گلوز، گاؤن، پھر ڈارک شیٹس ہوں میت کے اوپر ڈالنے کے لیے، صابن، شیمپو بھی ہو سکتا ہے، پھر کافور، بیری کے پتے خشک بھی ہو سکتے ہیں اور فریش مل جائیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، اسی طرح ٹاولز. ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیں کہ بیری کے پتوں کو آپ کیا کریں گے. بیری کے پتوں کو کسی چھلنی میں دھو کر الگ سے تھوڑے پانی میں ایک جوش دلایا جائے، پھر یہ پانی چھان کر غسل کی پانی کی تمام بالٹیوں میں ملا دیا جائے. یعنی اگر فریش پتے ہیں تو پھر کیا کریں، ان کو تھوڑا بوائل کر لیں کیونکہ اس میں اینٹی باڈیز ہوتی ہیں تو وہ جیسے آپ کو پتہ پروٹیکٹ کریں گے انشاءاللہ. اگر کوئی بھی ایسی جس کو کہتے ہیں نا کہ جرمز وغیرہ ہوں تو مینلی اس کے لیے اینٹی بیکٹیریل یہ یوز ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اب آپ نے سیٹ اپ کرنا ہے جو واشنگ کا ایریا ہے. آپ کو 2 ٹیبلز چاہیے ہوں گے. ایک ٹیبل پہ آپ جو ہے وہ کفن سارا سیٹ اپ کریں گے اور دوسرے ٹیبل پہ آپ نے پھر انشاءاللہ جیسے میت کو غسل دینا. اگر باتھ روم بہت چھوٹا ہو جیسے یوزلی باتھ روم میں یا ایسے ایریا میں دیا جاتا ہے تاکہ پانی آرام سے نکل جائے باہر، تو پھر جیسے کسی روم میں بھی ایک ٹینٹ بنا کے سیٹ اپ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ چیز ہم نے یاد رکھنی کہ میت کا سطر جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ کورڈ رہے گا، وہ آپ نے کسی صورت نہیں دیکھنا. آدمی کا سطر کیا ہے، جیسے ویسٹ سے گھٹنوں تک، ٹھیک ہے، ناف سے گھٹنوں تک، اور فیمیل کا نیک ٹو اینکلز، یعنی فیمیل کو پورا ہم کورڈ رکھتے ہیں. یہ آپ دیکھیں کہ جیسے یہ واشنگ ایریا ہے،
جہاں میں نے ایک مسجد میں الحمدللہ غسل دیا تھا تو ان کا یہ واشنگ ایریا تھا. اس طرح آپ دیکھیں یہ اس طرح کا ایک اسٹریچر سا تھا اور یہاں پر جیسے وہ پانی یہاں سے نکلتا جاتا ہے اور ڈرین ہوتا جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ سنک تھا, اس کے ساتھ شاور اٹیچ تھا اور بالٹی بھی تھی تاکہ اس میں پھر ہم نے کافور کو بنا لیا تھا. پھر ان کے پاس واشنگ مشین بھی تھی کہ اگر کوئی بھی چیز واش کرنی ہو تو کی جا سکتی ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ واش روم میں غسل دے رہے ہیں میت کو تو سب سے پہلے آپ جو واش روم میں داخل ہونے کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, یا آپ ویسے کمرہ ہے جو اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں. پھر اسی طرح باوضو ہونا ضروری نہیں ہے, طہارت کی حالت میں ہونا بھی ضروری نہیں ہے, یعنی اگر عورت کو حیض وغیرہ ہے تو وہ بھی غسل دے سکتی ہے. Not necessary to take a shower after giving the deceased the bath, یعنی مستحب ہے. صحابہ کرام سے دونوں چیزیں ثابت ہیں, کچھ صحابہ نے میت کو غسل دینے کے بعد شاور لیا, کچھ نے نہیں بھی لیا. کوئی خاص دعا ضروری نہیں ہے ریسائٹ کرنا غسل دیتے ہوئے. پھر خاموشی سے غسل دینا چاہیے, شور نہیں زیادہ مچانا چاہیے. اسی طرح غسل دینے سے پہلے آپ رولز اسائن کر دیں, پانی کون بہائے گا, میت کو ٹرن کون کرے گا, صابن کون لگائے گا, یہ ساری چیزیں پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیں ورنہ اس وقت ایک پینک سا مچ جاتا ہے. تو غسل دینے سے پہلے سب کو رولز اسائن کر دیں کون کیا کیا کرے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ آپ نے پورا اپنے آپ کو کورڈ رکھنا ہے, آپ کی سیفٹی کے لیے بھی اور سب کی سیفٹی کے لیے. جیسے اس طرح کی گاؤنز آپ ڈسپوزیبل لے سکتے ہیں, گلوز, پورا آپ اپنے آپ کو کور کریں گے. پھر اس کے بعد جو یہاں پر یہ آپ دیکھیں جو ڈیسیزڈ ہوتا ہے نا, جو بھی میت فوت ہو جاتی ہے تو اس طرح کا ایک یہ فریزر ہوتا ہے جیسے, تو غسل سے پہلے یہاں پہ اس کو رکھ دیتے ہیں اور پھر یہاں سے آپ اس کو اسٹریچر پہ ٹرانسفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہاں تک جتنا ہم نے ابھی تک پڑھا ہے اس کو ہم ویڈیو میں دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں ساتھ ساتھ جو بھی ضرورت ہوگی ایکسپلین بھی کرتی جاؤں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے اب ہم ایک عورت میت کو غسل اور کفن پہنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں. وفات کے فوری بعد میت کی آنکھیں بند کر دیجیے. میت کے ہاتھ اور پاؤں سیدھے کر دیں. پھر میت کو ایک گہرے رنگ کی چادر سے ڈھانپ دیجیے. میت کا منہ کھلا رہ گیا ہو تو جبڑے کی طرف سے ایک چوڑی سی پٹی یا کوئی کپڑا لے کر سر کی طرف لے جا کر باندھ دیجیے. اسی طرح سے ایک اور کپڑے کی پٹی لے کر پاؤں کے دونوں انگوٹھے ملا کر ہلکے سے باندھ دیجیے. غسل کے وقت یہ پٹیاں کھول دی جاتی ہیں. میت نے کوئی جیولری یا گھڑی وغیرہ پہن رکھی ہو تو وہ بھی اتار دیں. سر کے بال بھی کھول دیجیے اور اگر کوئی کلپ وغیرہ لگا ہو تو اس کو بھی نکال دیا جائے. غسل کروانے میں مددگار لوگ بسم اللہ پڑھ کر وضو کر لیں. اگر اٹیچ باتھ ہو تو پھر باتھ روم میں داخل ہونے والی دعا بھی ساتھ ساتھ ہی پڑھ لیں, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام لوگ اپنے گاؤنز, دستانے اور ماسک وغیرہ بھی پہن لیں. اب میت کو نہلانے کے لیے پانی کی تیاری کر لیتے ہیں. اس کے لیے 2 عدد بالٹیوں میں نیم گرم پانی بھر لیا جائے. یہ بیری کے پتے ہیں. اگر بیری کے پتے تازے ہوں تو ان کو ابلے ہوئے پانی میں ڈال دیں اور پھر چھلنی کی مدد سے دونوں پانی کی بالٹیوں میں ان کو ملا دیجیے. لیکن کفن پیک میں رکھے رہنے کی وجہ سے یہ بیری کے پتے سوکھ جاتے ہیں, تو پھر ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ ان بیری کے پتوں کو ایک ململ کے کپڑے پہ ڈال کر اور نیم گرم پانی کی دونوں بالٹیوں میں اچھی طرح سے ڈپ کر لیا جائے, ان کو ڈبو دیا جائے اور نچوڑ لیا جائے تاکہ پانی میں بیری کے پتوں کی تاثیر شامل ہو جائے. اب یہ بیری کے پتوں والا پانی دونوں بالٹیوں میں تیار ہے. پھر ایک اور بالٹی میں تھوڑا سا پانی بھر کے کافور ملا کے پانی بنا لیا جائے.
یہ آپ کے سامنے کافور موجود ہے، اس میں سے ہم تھوڑا سا کافور لیں گے اور پانی کی بالٹی میں ملا دیں گے۔ ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اگر نہلانے کے بعد پانی کی بالٹیوں میں پانی بچ جائے تو کافور اس وقت بھی ملایا جا سکتا ہے تاکہ پانی ضائع نہ ہو اور پانی کو بچایا جا سکے۔ میت کو غسل کے تختے پر لٹانے کے لیے ایک چادر میت کے نیچے ڈال کر اور اس کو تمام لوگ مل کے اٹھا کے تختے کے اوپر لٹاتے ہیں۔ میت کو تختے پر لٹانے کے بعد اب ہم سب سے پہلے میت کے کپڑے اتاریں گے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر کام دائیں ہاتھ سے شروع کرنا ہے۔ میت کے کپڑے آسانی سے نہ اتر سکیں تو ان کو قینچی کی مدد سے کاٹ لیا جائے۔ سب سے پہلے چاک کی طرف سے کاٹیں گے اور پھر آستین کی طرف سے کاٹتے ہوئے کندھے کی طرف تک لے جائیں گے۔ پھر بالکل اسی طرح سے بائیں طرف سے بھی یہی عمل کیا جائے گا۔ اس سے آسانی یہ ہوگی کہ قمیض کا اوپر والا حصہ الگ ہو جائے گا اور نیچے والا حصہ الگ ہو جائے گا۔ یہ طریقہ اس لیے بھی بتایا جا رہا ہے کیونکہ ہم ہاتھ اوپر کی طرف اٹھا نہیں سکتے تو کپڑے اتارنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے، تو کاٹ لینا جو ہے وہ نہایت آسان ہے۔ اس کے بعد باقی تمام کپڑے بھی اتار لیں اور نیچے بچھی ہوئی چادر بھی ان کپڑوں کے ساتھ ہی باہر نکال دیجیے۔ میت کے کپڑوں کو ان کے ورثاء کے حوالے کر دیجیے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کپڑوں کو ڈسپوز کر دیں تو پھر ان کو ہٹا سکتے ہیں۔ پانی کی بالٹیوں اور ڈونگوں کو اب اپنے پاس رکھ لیجیے۔ اب دو لوگ میت کو کوثر کی جانب سے اٹھاتے ہوئے بیٹھا ہونے کے قریب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں تک سب کو سمجھ آ گیا؟ سارے سٹیپس الحمدللہ ویژول سے اور زیادہ کلیئرٹی آ گئی نا الحمدللہ، کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا، اور آپ نے دیکھا ایک چیز آپ نے نوٹس کی کہ ہر سٹیپ پہ ہمیں میت کا پردہ جو ہے وہ کھلنے نہیں دینا، جس سے ان کو کورڈ رکھنا ہے آل دا ٹائم۔ تو جیسے الحمدللہ سارے سٹیپس ہو گئے، سب چیزیں آپ نے دیکھ لیں جو ریکوائرڈ ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ دوبارہ میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گی نیکسٹ سٹیپس کا۔ تو سب سے پہلے جیسے آپ دیکھیں کہ اگر میت کے جسم پہ کپڑے ہیں، اگر آسانی سے اتر سکتے ہیں تو آپ اتار دیں، اگر نہیں تو جیسے ابھی آپ کو دکھایا گیا کہ آپ ان کو کینچی سے کاٹ سکتے ہو۔ کس طرح آپ نے کاٹنا ہے، جیسے چاک سے لے کے سائڈوں سے، اور پھر اس کے بعد آپ اس کو اتار دیں گے۔ اگر میت نے کوئی جولری پہنی ہے، انگوٹھیاں پہنی ہیں یا کوئی بھی گھڑی وغیرہ، تو وہ سب بھی آپ اتار دیں گے۔ پھر اگر بالوں میں کوئی کلپس لگے ہوئے، ہیئر بینڈز ہیں، ان کو بھی اتار دیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں ایک اور بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جیسے اسپیشلی جب ہاسپٹل سے باڈی آتی ہے تو اس میں آئی وی نیڈلز لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو آپ نے نا جیسے تھوڑا سا اس کو دیکھ لینا، ذرا سی نیڈل ہٹا کے، اگر بلڈ نکل رہا ہو تو اس کو پھر رہنے دیں نیڈل کو، غسل کے بعد پھر آپ اس کو ریموو کر دیں اور اوپر پہ بینڈیج لگا دیں۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا نکال کے دیکھتے ہیں کوئی بلڈ وغیرہ نہیں آ رہا تو پھر آپ ان نیڈلز کو نکال دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آئی وی نیڈلز کے بارے میں آپ نے تھوڑا سا خیال رکھنا ہے۔ سٹیپ 1 ہمارا کیا ہوگا کہ ہم میت کی جیسے ان کو استنجا کروائیں گے، اور اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ آپ تھوڑا سا ٹلٹ کریں گے میت کو، اور پھر آپ نے ہلکے ہلکے جیسے پیٹ ان کا دبانا ہے اوپر سے نیچے کی طرف، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ جہاں پہ آپ اپنی جہاں تک آپ کی ٹراؤزر یا شلوار ہوتی نا، تو وہاں سے لے کے نیچے آپ کی لیگز تک جو پیٹ کا حصہ ہے، آپ اس کو آہستہ جینٹلی آپ اس کو دبائیں گے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جیسے بعض دفعہ فلوئڈز بلٹ ہو جاتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں، تو وی جسٹ وانٹ ٹو میک شیور اگر کوئی بھی اندر فلوئڈ ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ نکل جائے، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ تھوڑا سا ٹلٹ کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ جیسے کپڑے کے نیچے سے آپ کھلا سا پانی بہائیں گے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ ان کو گلوز پہن کے استنجا کروائیں گے،
ٹھیک ہے, اچھی طرح سے فرنٹ اور بیک سے پورے جو جس کو آپ کہتے ہیں پرائیویٹ پارٹس کو گلوز پہن کے اچھی طرح سے آپ نے کلین کرنا ہے, کھلا سا پانی بہانا ہے تاکہ کوئی بھی اگر ایسے اندر سے فلوئڈ یا کچھ نکلا تو وہ بہہ کے نکل جائے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ استنجا ہو گیا. پھر اب ہم کیا کریں گے؟ ام عطیہ کہتی ہیں کہ زینب رضی اللہ عنہ کی میت کو غسل دلانے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں طرف سے اور وضو والی جگہوں سے شروع کریں. تو اس سے کیا بات آپ کو سمجھ آئی ہے یہ بتائیں اس حدیث سے, کہ استنجا کرنے کے بعد ہم نے غسل کا آغاز کس سے کرنا ہے؟ وضو سے. ایکسلنٹ, شاباش. رائٹ سائڈ سے اور وضو والی جگہوں سے. تب آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ جیسے جب وضو کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں نا, تو سب سے پہلے آپ دایاں ہاتھ دھوئیں گے اس طرح سے. اب آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ظاہر ہے میت تو آپ دیکھیں موو نہیں کر سکتی نا, اس کے اندر تو کوئی روح نہیں ہے اس وقت, تو آپ نے 1 at a time کرنا ہے چیز. سب سے پہلے آپ رائٹ ہینڈ واش کریں گے, پھر اس کے بعد آپ لیفٹ ہینڈ واش کریں گے. پھر نیکسٹ ہے وضو میں کیا ہوتا ہے؟ ہاتھوں کو دھونے کے بعد, ہاتھ دھونے کے بعد کیا کرتے؟ کلی کرتے ہیں. شاباش. دوران وضو نہ کلی کرائی جائے اور نہ ناک میں پانی ڈالا جائے. ٹھیک ہے, اس کے بجائے کپڑا یا روئی کے پھاہے کو تر کر کے یعنی اس کو گیلا کر کے اس سے میت کے دانتوں اور اس کے نتنوں کو صاف کر دینا کافی. ٹھیک ہے, تو آپ کیا کریں گے کہ کاٹن بڈ تھوڑی گیلی کر کے, اور پھر پہلے آپ جیسے کلی کے لیے آپ لپس کے اوپر ایسے اوپر, اور اگر تھوڑا سا منہ کھول بھی سکیں آپ تو پھر آپ ان کے دانتوں کو فرنٹ سے تھوڑا سا صاف کر دیں گے. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, 3 ٹائمز کر لیں. اسی طرح وہی آپ نے پیٹرن فالو کرنا ہے, جیسے وضو میں 1 2 3 ہوتا ہے نا, تو اسی طرح آپ 1 2 3 کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ناک کے لیے بھی آپ اسی طرح کریں گے کہ کاٹن بال گیلی کر کے اور ناک کے جو آپ کے نوسٹرلز ہیں بس وہاں پہ آپ اس کو ہلکا سا بس جس کو کہتے ہیں نا پیٹ کریں گے. دیٹس اٹ. تب آپ دیکھیں جیسے انہوں نے بھی یہی کیا کہ ان کے ہاتھوں پہ جیسے کاٹن پہن کے اور انہوں نے کلی اور اس کے ناک کو جیسے اس طرح سے پانی لگا دیا. پھر اسی طرح اب ہم نے نیکسٹ سٹیپ کیا ہوتا ہے ہمارا وضو میں؟ ہم نے منہ دھونا ہے. شاباش. تو اب ہم 3 دفعہ منہ دھوئیں گے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں, بازو دھوتے ہیں نا, تو اب ہم اپنا بازو دھوئیں گے, پہلے رائٹ والا, پھر اس کے بعد لیفٹ والا, پھر اس کے بعد ہم مسا کریں گے. اس میں مسا کا سٹیپ مسنگ ہے, لیکن سر کا مسا آپ کروائیں گے, کانوں میں انگلیاں پھیریں گے. ٹھیک ہے, جو جس طرح آپ وضو کرتے نا ویسے آپ نے میت کو کرانا ہے. اور پھر سب سے آخر میں آپ پھر ان کے پاؤں دھوئیں گے. ٹھیک ہے, تب آپ دیکھیں وضو مکمل ہو گیا الحمدللہ. تو اب ہم انشاءاللہ وضو کے سٹیپس دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح ہم نے میت کو وضو کروانا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ پیٹ کو دبائیں تاکہ جو کچھ نکلنا ہو اندر سے وہ نکل جائے. اس دوران میت پر چادر کے اندر سے اچھی طرح سے پانی بہاتے رہیں. پانی بہانے کے ساتھ ساتھ ہی تختے کو بھی صاف کر لیجیے تاکہ جو کچھ بھی اندر سے نکلا ہو وہ پانی کے ساتھ ہی بہہ جائے. میت کو واپس سیدھا کر کے لٹا دیجیے. اب میت کو استنجا کرانے کے لیے کاٹن یا روئی کا ایک بڑا سا پیس لے لیجیے. پانی سے اس کو گیلا کریں اور پھر میت کو اس سے استنجا کروائیں. ساتھ ہی ساتھ چادر کے اندر سے خوب اچھی طرح پانی بہائیں اور مکمل طہارت کروائیے. میت کو استنجا کروانے والا اب اپنے دستانے تبدیل کر لے اور استعمال شدہ دستانوں کو ڈسٹ بن میں ڈال دیں. اب میت کو مکمل شرعی وضو کروایا جائے گا. سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کا خلال کروائیں. سب پہلے سیدھے ہاتھ کی طرف کا, پھر لیفٹ ہینڈ کا الٹے ہاتھ کا خلال کروائیں. اس کے بعد کلی اور ناک صاف کرنے کے لیے روئی کے کچھ پھائے بنا کر پاس ہی رکھ لیجیے. اب ان 3 پھایوں کو الگ الگ گیلا کر کے میت کو کلی کروائیں. اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ
پہلے ایک روئی کو گیلا کیا جائے اور پھر ہونٹوں اور دانتوں کو اچھی طرح صاف کر لیں. پھر دوسری روئی لی جائے، اس سے ہونٹوں کو صاف کریں اور اسی طرح سے تیسری روئی کو گیلا کر کے میت کو اس طرح 3 بار کلی کروائی جائے گی. اب ناک صاف کروانے کے لیے مزید روئی کے 3 پھائے لے لیے جائیں اور میت کے دونوں نتنوں کو باری باری 3 بار صاف کروا لیا جائے. پھر میت کو وضو کروانے والا اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر 3 بار میت کا چہرہ دھلوائے. اب میت کا دایاں ہاتھ 3 بار کہنی تک دھلوائیے. بالکل اسی طرح سے بایاں ہاتھ بھی 3 بار کہنی تک دھلوایا جائے گا. اس کے بعد میت کے سر اور کانوں کا مسح کروائیں. اب میت کے دونوں پاؤں دھلوائے جائیں گے. پہلے رائٹ سائڈ کا یعنی سیدھے ہاتھ کا پاؤں دھلوا کے اچھی طرح خلال کروا لیا جائے. پھر اسی طرح سے دوسری طرف کا لیفٹ والا پاؤں جو ہے وہ اس کو دھلوا کے اس کا خلال کروا لیا جائے. ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ میت کے پاؤں جب غسل کروانے کے بعد ایک بار اس وقت بھی پانی بہایا جا سکتا ہے، جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ جب غسل کر لیتے تھے تو پاؤں کو آخر میں دھو لیتے تھے. تو دونوں ہی طریقے اپنائے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وضو مکمل کرنے کے بعد اب میت کا سر دھلوایا جائے گا. اس کے لیے ہم صابن یا شیمپو کا استعمال کروا سکتے ہیں، اور اگر صابن اور شیمپو اویلیبل نہیں ہو تو صرف بیری کے پتوں والے یا سادے پانی سے بھی سر کو دھلوایا جا سکتا ہے. سر دھلوانے کے بعد اب میت کے جسم کے دھلانے کی باری ہے. اس کے لیے ہم میت کے دائیں طرف سے شروع کریں گے. جسم کے دائیں طرف کا اوپر والا حصہ گردن سے لے کر اور پاؤں تک صابن سے دھلوانے. الحمدللہ وضو کے سٹیپ سمجھ آ گئے سب کو؟ الحمدللہ الحمدللہ. اور آپ دیکھیں انہوں نے جیسے 3 ٹائمز کیا ہے تو دونوں طرح کیا جا سکتا ہے. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ مثلا 2 گھنٹے بعد آپ نے کفن پہنا کے لانا ہے یا 3 گھنٹے، یعنی ٹائم ہوتا ہے. تو اکارڈنگ ٹو دا ٹائم پھر اگر آپ کے پاس وقت موجود ہے تو ظاہر ہے بہتر یہ کہ 3 ٹائمز کیا جائے. لیکن یہ کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جیسے بہت شارٹ ٹائم دیا جاتا ہے آپ کو کہ میت کو غسل و کفن پہنا کے فار ایگزامپل 1 آور میں ریڈی کرنا ہے، تو پھر آپ 1 ٹائم بھی کر سکتے ہیں. یعنی جس طرح ویسے الاؤڈ ہے 1 2 3 ٹائمز، اسی طرح میت کو غسل دیتے ہوئے بھی وضو میں آپ 1 2 3 ٹائمز اسی طرح واش کر سکتے ہیں. جی ہاں، مسح بالکل وضو کی طرح کریں گے. ایگزیکٹلی بالکل ویسا ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ غسل ہو گیا. اب نیکسٹ سٹیپ ہے ہمارا، وضو ہو گیا. اب نیکسٹ سٹیپ ہے ہم نے غسل اب دینا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ وہی آپ نے جو بیری کے پتوں والا پانی تیار کیا ہوا تھا اس سے آپ سب سے پہلے بالوں کو دھوئیں گے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بالوں میں تھوڑے بال ایسے ہیں کہ گندے ہیں یا بہت جیسے جوڑے ہوئے ہیں تو شیمپو بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میت کے بال فریش ہوتے ہیں، جیسے انہوں نے ریسنٹلی شاور لیا ہوتا ہے یا کچھ، تو ضرورت نہیں ہوتی، تو یہ ایز نیڈڈ آپ کر لیں گے. جی ہاں، سیم یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ نے پہلے سے ریڈی نہیں کیا ہوا، لیکن اگر پہلے سے ریڈی کر لیں تو پھر بہت کوئک ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیں اسی طرح اگر غسل کے دوران آپ کوئی بھی ایسی چیز دیکھتے ہیں جو نامناسب ہے تو آپ نے اس کی پردہ پوشی کرنی ہے. ٹھیک ہے.
ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو نہ دیکھے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ غسل کا طریقہ ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عطیہ کو سکھایا تھا، اور آپ دیکھیں بالکل وہی میتھڈ ہے جو کہ یہاں پہ فالو کرتے ہیں ہم، وضو والا، یعنی پہلے آپ نے کہا کہ وضو کرواؤ۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جس وقت ہم آپ کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ کو غسل دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا 3 بار، 5 بار، 7 بار، اور اگر مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ بار غسل دو، ٹھیک ہے؟ 3، 5، 7، یعنی یہ اتنی دفعہ آپ نے پانی بہانا ہے ان کے اوپر، ٹھیک ہے؟ ام عطیہ بیان کرتی ہیں میں نے عرض کیا طاق عدد پہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور آخری بار 3 میں تیسرا، یعنی 2 دفعہ صاف پانی بہایا، اور تیسرا جو ہے 5 میں 5واں اور 7 میں 7واں میں کچھ کافور بھی ملا دینا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آپ کا 3rd دفعہ ہوگا نا، وہ آپ نے کافور والا پانی ان کے اوپر ڈالنا ہے۔ پھر جب فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دے دینا۔ جب ہم فارغ ہو گئیں تو آپ کو اطلاع کی، آپ نے ہماری طرف اپنا تہبند پھینکا اور فرمایا یہ اندر ان کے بدن پر لپیٹ دو۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں ہم نے ان کے بالوں کے 3 حصے کر کے کنگھی کی اور پیچھے ڈال دی، ٹھیک ہے؟ تب آپ دیکھیں کہ غسل کا طریقہ کیا ہے کہ رائٹ سائڈ سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے واش دا رائٹ سائڈ آف دا باڈی، صابن سے آپ جیسے رائٹ سائڈ پورا صاف کریں گے، پھر اس کے بعد آپ اس رائٹ سائڈ پہ جیسے پانی بہا دیں گے، پھر اسی طرح آپ نے پہلے فرنٹ پہ سارا صابن لگانا ہے، پھر بیک پہ سارا صابن لگانا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ ساتھ ساتھ واش کرتے جائیں گے۔ آپ دیکھیں جیسے یہ سب سے پہلے فرنٹ رائٹ سائڈ ہے پوری باڈی کی، تو رائٹ سائڈ سے آپ سارا صابن لگائیں گے نیک سے لے کے پاؤں تک، ٹھیک ہے؟ فرنٹ پہ پہلے، پھر اس کے بعد آپ تھوڑا ٹلٹ کریں گے، اس میں آپ کے ہیلپرز آپ کے ساتھ ہوں گے، پھر آپ نے پچھلی جیسے آپ کی جو گدی ہے گردن کا حصہ ہے وہاں سے لے کے نیچے پاؤں تک سارا آپ صابن لگائیں گے۔ پھر اس کے بعد اسی طرح آپ دیکھیں لیفٹ سائڈ میں آپ کریں گے کہ لیفٹ سائڈ فرنٹ والی پہ سارا پہلے صابن لگائیں گے، پھر اس کے بعد آپ پوری بیک سائڈ پہ اسی طرح سارا صابن لگائیں گے۔ یہ جو ہائی لائٹڈ ہے نا یہ سارا انہوں نے صابن لگایا ہوا۔ اب آپ کیا کریں گے کہ اب آپ صاف پانی اوپر بہائیں گے 2 یا 4 دفعہ، اور پھر اگر آپ شاور سے کر رہے ہیں نا تو بس اندازہ رکھیں کہ آپ نے کتنی دفعہ شاور اوپر کیا ہے، 1 ٹائم، 2 ٹائم، 3 ٹائمز، 4 ٹائمز، تو وہ جو صاف پانی ہے وہ 2 یا 4 ٹائمز ہونا چاہیے، تاکہ پھر 3rd ٹائم یا 5th ٹائم ہمیں کافور والا پانی ڈالنا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ رائٹ سائڈ سے آپ شروع کریں گے اسی طرح صاف پانی ڈالنا، پہلے فرنٹ پہ سارا صاف پانی بہائیں گے، پھر اسی طرح آپ ساری فرنٹ سائڈ پہلے دھوئیں گے، پھر اسی طرح لیفٹ سائڈ پہ صاف پانی بہائیں گے، اس کو دھوئیں گے، پھر آپ ٹلٹ کریں گے باڈی کو اور پچھلی ساری سائڈ دھوئیں گے، پھر اس کے بعد ٹانگیں دھوئیں گے پانی تک، پاؤں تک۔ غسل طاق مرتبہ دیا جائے، آخری بار غسل دینے کے لیے پانی میں کافور ڈالنا مسنون ہے، کافور نہ ملے تو کوئی بھی خوشبو والا پانی ملا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں کافور والا پانی جو ہے وہ آپ اس کے اوپر بہائیں گے اس طرح سے، سر سے لے کے پاؤں تک کافور والا پانی آپ نے بہانا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی چہرہ بھی آپ پھر اس وقت اس پہ انکلوڈ کریں گے۔ یہ دیکھیں اس طرح سارا کافور کے ساتھ پانی آپ مگ سے لے کے، یا جیسے تھوڑا تھوڑا مگ سے لینا بہتر ہوتا ہے تاکہ سارے ایریاز اچھی طرح سے کور ہو جائیں۔ بیری کا پانی آپ واشنگ کے وقت جو پہلے 2 یا 4 ہے نا اس وقت آپ بیری کا پانی یوز کریں گے۔ کافور جو ہے نا وہ سب سے آخری سٹیپ ہوگا۔ پھر اب آپ دیکھیں کہ اب آپ نے جب واش کر لیا تو اب آپ کیا کریں کہ جیسے واش کرنے کے بعد آپ نے باڈی کو تولیے کے ساتھ خشک کرنا ہے، یاد ہے ہم نے شروع میں کہا تھا نا تولیے بھی ہونے چاہیے، تب آپ سارا اس کو ڈرائی کریں گے، اس کے بعد جیسے آپ ان کو کافور وہ لگا سکتے ہیں، جیسے عود
یا بعض دفعہ کچھ لوگ بخور لگا کے تو وہ جیسے دھنی دے دیتے تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ خوشبو جیسے آپ دیکھیں انہوں نے لگائی ہے، تو میں آپ کو انشاءاللہ ویڈیو پہ بھی دکھاتی ہوں سارے سٹیپس۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ آپ نے سٹیپس یاد رکھنے کہ آپ نے بیری کا پانی کب یوز کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ پانی آپ صابن لگا رہے ہیں باڈی پہ، پھر اس کے بعد آپ نے بیری کے پتوں والے پانی کو بہانا ہے، اور پھر اس کے بعد کافور والا پانی، ٹھیک ہے؟ تب آپ دیکھیں کہ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے زیادہ آپ پانی یوز کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ ان سارے سٹیپس میں دیکھیں تو ایک چیز آپ کو واضح ہو رہی ہے کہ آڈ نمبر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ باڈی کا سائز کیا ہے، اس کے مطابق پھر پانی کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب غسل ہو جائے تو اب آپ کیا کریں گے کہ میت کے بالوں کی کنگھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے 3 حصے بنا لیں۔ اگر بہت زیادہ الجھے ہوئے بال ہوں تو پھر آپ ان کو کنگھی کر سکتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، یعنی بہت زیادہ اپنے بالوں کے ساتھ سٹرگل نہیں کرنا، آرام آرام سے جیسے کنگھی کرتے ہیں نا کہ بال، جیسے ہم آپ دیکھیں کسی بھی انسان کو بھی ڈیل کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے نہ کنگھی کریں اس کو تکلیف ہو، تو اسی طرح آپ نے ان کو بھی ہینڈل کرنا ہے۔ پھر اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ام عطیہ کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ان کے بالوں کی 3 حصے کر کے کنگھی کی اور پیچھے ڈال دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی میت کو غسل دے وہ بعد میں خود غسل کر لے، اور جو اس کو اٹھائے وہ وضو کر لے۔ تو یعنی یہ پسندیدہ ہے کہ آپ اس کے بعد غسل کر لیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے ہم میت کو غسل دیا کرتے تھے، پھر ہم میں سے کوئی تو غسل کر لیتا اور کوئی نہیں بھی کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اگر آپ کر لیں تو مسنون ہے، افضل ہے، نہیں بھی کر سکتے تو گناہ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ ایکسیپشنز بھی ہوتی ہیں۔ ایکسیپشنز کون سی ہیں کہ ایسے حالات میں جب کہ میت کو غسل دینا ممکن نہ ہو تو میت کو تیمم کرایا جائے گا، یعنی جیسے آپ دیکھیں کہ مثلاً اگر جسم پہ اس طرح کی جل گیا ہے جسم، تو اس صورت میں جس طرح ہم زندہ انسانوں کو تیمم کراتے ہیں اسی طرح ہم میت کو بھی تیمم کروائیں گے۔ اور پھر اسی طرح اگر جو فوت ہونے والا انسان ہے وہ حالت احرام میں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ایک صحابی میدان عرفہ میں اچانک اپنی سواری سے گر گئے، اونٹنی نے ان کی گردن توڑ دی اور وہ وہیں وفات پا گئے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دے کر 2 کپڑوں میں کفن دو۔ دوسری روایت میں ہے کہ اسی کے دونوں کپڑوں یعنی احرام میں، اور خوشبو نہ لگاؤ اور نہ ہی اس کا سر اور چہرہ چھپاؤ، یہ روز قیامت تلبیہ کہتا ہو اٹھے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ بہت ہی آنر دیا گیا ہے انسان جو حالت احرام میں ہو، حج یا عمرہ کرنے گیا ہو، تو صورت میں مردوں کے لیے یہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی مردوں کا سر اور چہرہ نہیں چھپایا جاتا لیکن عورتوں کا سر اور چہرہ چھپایا جاتا ہے، لیکن خوشبو دونوں کو نہیں لگائی جاتی۔ تو اب ہم انشاءاللہ غسل کے سارے سٹیپس ویڈیو میں مکمل کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کفن کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ سادے پانی سے بھی سر دھلوایا جائے گا، اس کے لیے ہم طریقے اپنائے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وضو مکمل کرنے کے بعد اب میت کا سر دھلوایا جائے گا، اس کے لیے ہم صابن یا شیمپو کا استعمال کروا سکتے ہیں، اور اگر صابن اور شیمپو اویلیبل نہیں ہو تو صرف بیری کے پتوں والے یا سادے پانی سے بھی سر کو دھلوایا جا سکتا ہے۔ سر دھلوانے کے بعد اب میت کے جسم کے دھلانے کی باری ہے۔ اس کے لیے ہم میت کے دائیں طرف سے شروع کریں گے۔ جسم کے دائیں طرف کا اوپر والا حصہ گردن سے لے کر اور پاؤں تک صابن سے دھلوائیں گے، یا باڈی واش کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہی پانی بہاتے رہیں گے۔ یہ عمل جو ہے وہ چادر کے اندر سے ہی کیا جائے گا۔ اس کے بعد کروٹ دلا کر میت کا دائیں طرف کا پچھلا حصہ گردن سے لے کر پاؤں تک اسی طرح سے صابن اور پانی سے دھلوا دیا جائے۔ بالکل اسی طرح سے میت کا بائیں طرف کا اوپر والا سامنے کا حصہ گردن سے لے کر پاؤں تک اچھی طرح سے صابن اور پانی سے دھلوا دیں۔
کروٹ دلوا کر بائیں طرف کا پچھلا حصہ بھی صابن اور پانی سے دھلوا دیا جائے۔ اس طرح سے یہ ایک بار صابن کے ساتھ غسل مکمل ہو گیا۔ اب جیسا کہ ہم نے حدیث میں پڑھا تھا کہ میت کو طاق مرتبہ پانی ڈالا جائے گا، لہٰذا اب ہم ایک اور مرتبہ بیری کے پتوں والا پانی میت کے سر پر ڈالیں گے۔ پھر اسی طرح سے دائیں کی طرف اوپر والے حصے پہ پانی ڈالیں گے، کروٹ دلا کے دائیں طرف نیچے کی جانب پانی بہایا جائے گا، بائیں طرف کے اوپر والے حصے پر پانی بہایا جائے گا، پھر کروٹ دلا کے بائیں طرف کے نچلے حصے پر پانی بہا دیا جائے گا۔ اس طرح سے بیری کا یہ پانی جو ہے وہ 2 مرتبہ ڈال دیا گیا ہے۔ اب آخری یعنی کہ تیسری بار جو ہے وہ کافور والا پانی استعمال کیا جائے گا۔ پہلے میت کے سر پر کافور والا پانی بہا دیجیے، پھر اس کے بعد میت کے دائیں طرف کے اوپر والے حصے کی طرف گردن سے لے کر پاؤں تک پانی بہائیں، کروٹ دلا کے میت کے دائیں طرف کے پچھلے حصے پر پانی بہایا جائے گا۔ اس کے بعد بائیں طرف کے سامنے والے حصے یعنی اوپر والے حصے کی طرف پانی بہایا جائے گا، پھر کروٹ دلا کر بائیں طرف کے پچھلے حصے پر پانی بہایا جائے گا۔ اس طرح سے 3 بار میت کے پانی بہا دیا گیا ہے۔ اور اب ہم مزید یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں 5 مرتبہ پانی ڈالنا ہے تو 4 مرتبہ بیری کے پتوں والا پانی استعمال کیا جائے گا، بہایا جائے گا، اور آخری جو 5ویں مرتبہ کا پانی ہوگا وہ کافور والا پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ غسل کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب میت کے جسم کو خشک کرنے کے لیے گیلی چادر ہٹا کر 1 عدد باز سائز کا تولیہ اور ایک اور موٹی چادر لے لی جائے اور ان دونوں کو میت کے اوپر خشک کرنے کے لیے ڈال دیا جائے۔ اب ایک اور بڑے سائز کی چادر اس میت کے نیچے اس طرح سے بچھائی جائے تاکہ میت کو جب تختے پر سے اٹھانا ہو تو آسانی کے ساتھ اٹھا کر جس جگہ پر کفن بچھایا ہے وہاں پہ لٹایا جا سکے۔ آئیے اب ہم کفن چلے سٹیپس کلیئر ہو گئے اب غسل کے؟ الحمدللہ، اللہ مبارک۔ اور اس میں آپ دیکھیں جیسے انہوں نے بتایا نا کہ آپ لوگ جیسے بیری کے پتوں والے پانی سے، اب وہی آپ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جیسے ہم لوگوں نے یہاں پہ جو غسل دیا تھا وہاں پر تو شاور تھا، تو ہم نے بس جیسے پہلے 2 دفعہ شاور سے کیا، پھر 1 دفعہ بیری کے پتوں والا پانی ڈال دیا اور پھر اس کے بعد کافور ڈال دیا، تو یعنی اس طرح ہم نے 5 ٹائمز اس کو کمپلیٹ کر دیا۔ تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اگر بالٹیوں سے غسل دے رہے ہیں تو پھر اور زیادہ آسان ہوتا ہے کہ پھر آپ صرف جیسے بیری کے پتوں والا پانی ہی یوز کریں، تو یہ ایز نیڈڈ اس کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بیری کے پتے ضرور ہمیں شامل کرنے، ایک تو وہ سنت ہے، اور دوسرا یہ کہ ویسے بھی آپ دیکھیں اس کو تیار کرنے سے پہلے جس میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ اینٹی بیکٹیریل بھی ہوتا ہے، تو بہت ساری جیسے چیزیں اگر کچھ بھی میت کے ساتھ ہو الحمدللہ اس سے ہم اس کو بہترین طریقے سے پیوریفائی کر سکتے ہیں۔ اگر نہ ہو بیری کے پتے کافور اویلیبل تو بھی غسل ہو جائے گا، یعنی آپ دیکھیں کہ یہ پسندیدہ ہے۔ ویسے تو آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں ہر جگہ مل جاتی ہیں، یعنی آپ ایون اگر آپ اس پہ ڈالیں نا امیزون پہ کیمفر، تو یہاں بھی آپ کو کافور مل جائے گا۔ تو کافور ملنا تو بالکل بھی مشکل نہیں ہے، سارے دیسی سٹورز جو ہیں جتنے بھی وہاں پہ آپ کو مل جائے گا، آن لائن بھی اویلیبل ہے، تو منگوا کے رکھ لیں۔ لیکن اگر ایسی جگہ پر ہیں، ایسی مجبوری ہے جہاں نہیں اویلیبل، تو پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہماری نیت بھی جانتے ہیں اور اللہ کو پتہ ہے کہ ہم نے کن حالات میں کسی میت کو غسل دیا، تو بہرحال تیاری ہمیں ہمیشہ رکھنی چاہیے۔ لیکن ایک چیز جو بہت اچھی ہے کہ الہدا کا جو کفن پیک ہے نا اس میں سب چیزیں اویلیبل ہیں، جیسے الحمدللہ ہمارے آن لائن بک سٹور پہ بھی ہم لوگ منگوا کے رکھتے ہیں ہمیشہ، تو اگر آپ لوگوں کو چاہیے، ویسے تو ہم 1-2 ہی کفن رکھتے ہیں یوزلی، لیکن اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو ہم انشاءاللہ بلک میں بھی منگوا سکتے ہیں آپ سب کے لیے، تاکہ وہ پورا کفن پیک ہو۔ اور اس میں آپ دیکھیں بیری کے پتے بھی ہیں، اس میں کافور بھی ہے،
اس میں ساری چیزیں اویلیبل ہیں ٹھیک ہے